अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 7 के साथ अजीम शहजाद आपके साथ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दावत इस्लामी के बारे में बात करेंगे। दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की एक आलमगीर गैर सियासी और पुरअमन तहरीक है। फ्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक दावत इस्लामी की बुनियाद मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी ने सन 1981 में रखी थी। दावत इस्लामी का मंशूर है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ज़ाती इस्लाह के लिए दावत इस्लामी ने मदनी इनामात के नाम से एक पूरा निज़ाम पेश किया है, जिसमें मुकम्मल तौर पर अमल करने से एक मुसलमान की ज़ाती इस्लाह मुमकिन हो सकती है। ये मदनी इनामात मर्दों के लिए 72, औरतों के लिए 63, नाबालगों के लिए 40 नकात पर मुश्तमिल है। दावत इस्लामी ने माशरे में इस्लाह और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पाकिस्तान में आने वाले 2008 में हौलनाक ज़लज़ले, 2010 में सैलाब की हर तरह से मदद की। दावत इस्लामी ने जेल खानों में भी तबलीग का काम किया है। जेल खानों में कुरान पाक की हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम, कंजुल ईमान की तकसीम, महफिल ज़िक्र नात, जबकि कराची की सेंट्रल जेल में भी जामे का क़याम भी अमल में लाया गया है। इसके अलावा गूंगे, बहरे और नाबीना अफराद के लिए भी एक अलग शोबा कायम किया गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर हजरात और ऐसे अफराद के वालिदैन दावत इस्लामी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुजरात में दावत इस्लामी की कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हाजी अज़हर अत्तारी साहब, जो कि रुकन शुरा दावत इस्लामी हैं। हाजी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि दावत इस्लामी के मदनी मकासद क्या हैं और पाकिस्तान में दावत इस्लामी क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम भाई, आपका GTV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मदऊ किया। अल्लाह पाक का ये फ़ज़ल व करम है कि जिसने उम्मत की रहनुमाई के लिए आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहिब को चुना है। यानी कि ये चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए चुनता है, जो कुरान पाक और हदीस मुबारक से फैज़ान लेते हुए औलिया किराम के अंदाज़ तबलीग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहिब ने 1981 में दावत इस्लामी की बुनियाद रखी और ये इसका काम आगे कराची से शुरू हुआ और बढ़ता चला गया और आज दुनिया के कम व बेश 200 ममालिक, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ममालिक में 200 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम पहुंच चुका है। 107 शोबाजात दावत इस्लामी के कायम हो चुके हैं। मदनी मकसद का, जैसे अज़ीम भाई आपने कहा कि दावत इस्लामी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, मोटो क्या है। दावत इस्लामी का मेन मकसद, आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इस मदनी मकसद को, इस एम को लेकर दावत इस्लामी आगे बढ़ रही है। ये अपनी इस्लाह और दुनिया भर के लोगों की इस्लाह की कोशिश, नहीं अपने आप को रेक्टिफाई करना, गुनाहों से बचना, बुराई से बचना, झूठ से बचना, ग़ीबत से बचना, बदअखलाक़ी से बचना, गाली गलोच, फोश कलामियों से बचना, बुरी आदत, बुरे अखलाक, बुरी आदतों, बुरी सोचों से, बुरे लोगों से अपने आप को बचाना और लोगों को नेकी की दावत देना, अच्छे अखलाक की तरफ, अरकान इस्लाम की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ बुलाना। तो ये दावत इस्लामी का बुनियादी मकसद है। अच्छा हाजी अज़हर साहब, ये बताएं कि दावत इस्लामी कैसे उम्मत की खैर ख्वाही कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है ना, वो एक ज़ैली हलके से शुरू होता है। हमारी एक मस्जिद एक ज़ैली हलका है। इसके साथ हमारे 5 मसाजिद के ऊपर एक हलका बन जाता है। इन 4 या 5 हलकों पर एक इलाका, फिर 4 या 5 इलाकों पर एक डिवीज़न, फिर इस तरह इन 4-5 डिवीज़नों पर एक काबीना होती है और इन काबीनाओं के ऊपर एक जो है वो ज़ोन बनता है, फिर हमारी जो है वो रीजन और फिर मरकज़ी मजलिस शूरा। ये हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम मदारिसुल मदीना, जामियातुल मदीना, दारुल मदीना स्कूल और मुख्तलिफ़ शोबाजात मुख्तलिफ़ शहरों में रन कर रहे होते हैं, जिसमें उम्मत की खैर खाई के काम जैसे तावीज़ात अत्तारिया फ़ी सबीलिल्लाह देना, गूंगे बहरे और नबीना अफराद में नेकी की दावत को आम करने के लिए हमने बाकायदा साइन लैंग्वेज कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हैं, जो देखने बोलने वाले लोग ये जो है वो इन साइन लैंग्वेज कोर्सेज़ में शिरकत करके साइन लैंग्वेज सीखते हैं और गूंगे बहरे और नबीना अफराद में जो है वो इनके इशारों की ज़बान में इनको नेकी की दावत देते हैं। अकायद, इस्लाम, कुरान, तौहीद के बारे में,
رسالت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اچھے اخلاق، ماں باپ کا احترام، ان چیزوں کے بارے میں ان کو سکھاتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے قیدیوں کی اصلاح کے لیے۔ جیلوں کے اندر باقاعدہ ہم پرمیشن کے ساتھ جاتے ہیں اور قیدیوں کے اندر نیکی کی دعوت دینا، ان کو اچھے اخلاق، اچھا کردار، ایک اچھا سٹیزن بنانے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے ان کو تربیت دینا، ان کو جو ہے وہ سکھانا۔ پھر مختلف جگہوں پر سکولز قائم کیے جاتے ہیں، کمپیوٹر کلاسز کا ارینج کیا جاتا ہے تاکہ یہ قیدی جب باہر آئیں تو معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں۔ پھر اس طرح ویلفیئر کا کام دعوت اسلامی نے اپنے دیگر تمام کاموں کے ساتھ ساتھ شروع کیا۔ اس میں جیسے کہ یہ ہمارے مدارس چل رہے ہیں، جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں، ہمارے 5000 سینٹر قائم ہو چکے ہیں جن میں ہم قرآن کی خدمت فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ درس نظامی کا شعبہ قائم کیا گیا ہے، بچے بچیاں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ قرآن پاک کی اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آن لائن کورسز ہم نے شروع کیے ہیں، ان میں بچوں بچیوں کو مختلف شہروں، مختلف دنیا کے ممالک میں رہتے ہوئے قرآن سکھانا، مختلف کورسز کروانا تاکہ ان کو اچھا معاشرے کا شہری بنایا جا سکے۔ پھر یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ذہنی تربیت، اخلاقی تربیت، ان کے قلب کی اصلاح، اور یہ جیسے ہمارا ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا باقاعدہ جو ہے وہ جس کے تحت ہم کورسز کرواتے ہیں۔ کورسز کی ہماری پوری مجلس قائم ہے جو مختلف مواقع پر کورس ڈیزائن کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے حج پہ جانا ہے، حج و عمرہ کورس ہے، شادی کرنی ہے تو ان کے لیے فیضان نکاح کورس ہے کہ نکاح کے متعلق ضروری مسائل سیکھیں، تجارت کے بارے میں۔ پھر اسی طرح فرض علوم کورس ہے، نماز کا کورس ہے، طہارت کا کورس ہے، مختلف کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہر چیز جو بنیادی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ سیکھ کر اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو یہ ایک تو ہو گیا اخلاقی تربیت، گناہوں سے بچانا، برائی سے بچانا، ایک یہ برائی سے بچانے کا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ دوسرا عظیم بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے اندر ایک امت کی، لوگوں کی، مخلوق خدا کی محبت ہوتی ہے، اور امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں، ان کے دل میں بھی ایک امت کی محبت ہے جس کے تحت یہ اتنے سارے شعبہ جات کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے جس کے تحت غریبوں کی مدد، اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں جو لوگ کرائسس میں آ گئے ان کی ہیلپ کرنا، ان کو راشن پہنچانا، امداد پہنچانا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر اور دیگر مریضوں کے لیے خون کی فراہمی کا جو کام، اس میں اب تک ہمارے 30,000 سے زیادہ بلڈ جو ہے وہ بیگز دعوت اسلامی کے کیمپس میں ڈونیٹ کیے جا سکے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس سے وجہ ہم مختلف شعبہ جات کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام لے کے بھی امت کی خدمت کے لیے چل رہے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے دعوت اسلامی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جیسے عظیم بھائی میں بتا رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ قائم ہے، جامعۃ المدینہ قائم ہے جس میں ہم قرآن پاک، حفظ و ناظرہ، درس نظامی کی تعلیم دیتے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں، آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں، بچوں کو کورسز کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ پیرنٹس کی آج ایک ڈیمانڈ بھی ہے اور معاشرے کا اس وقت ضرورت بھی ہے کہ بچوں کو اسکول تعلیم کے لیے، اور بچے جو ہے وہ بعض اوقات ڈوئل مینٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں جب گھر میں ان کو کچھ اور بتایا جا رہا ہوتا ہے اور اسکول میں یا نصاب میں یا ان کی تربیت میں کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے اس گیپ کو بھی کور کرنے کے لیے دارالمدینہ اسکول سسٹم بنایا۔ اس وقت ہمارے مور دین 80 کیمپس ہیں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ اسکول کے، جن میں 20,000 سے زیادہ بچے بچیاں جو دارالمدینہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے پورا ایک نصاب بنایا دارالمدینہ اسکول کا، اور تعلیم کے، ایجوکیشن کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پوری آراء کے ساتھ کہ جدید تقاضوں کو ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اس کی ہم آہنگی حاصل کر سکے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا انٹلیکچوئل بنے، ایک ایسا شہری بنے کہ جس کے دل میں خوف خدا، عشق رسول بھی ہو، جو قرآن سے، دین سے محبت بھی کرتا ہو اور جدید تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو، اور معاشرے کی جو ضرورت ہے، جس طرح کی اس کا آئی کیو لیول ہونا چاہیے، جس طرح کی اس کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے، جس طرح کا اس کا آگے چل کے جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ ہے، جو اس کی جاب یا اس کے بزنس یا اس کی پوسٹ کو جو تقاضا ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو آج ہم اس کہہ لیں کہ ہم نے ایک
ڈریم ہے ہمارا دارالمدینہ اسکول کے ساتھ کہ ہم نے آج کے 12-15 سال 20 سال بعد کا ایک ڈریم اپنے خواب دیکھا ہے کہ جی ہم ایسے انٹلیکچوئلز معاشرے کو دیں کہ جن کا قلم چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور خوف خدا کا غلبہ ہو، کرپشن سے بچیں، وہ بدعنوانی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، اور پاکیزہ سوچیں لے کر معاشرے میں کسی کی پوسٹ پر یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا، سنتوں کا گہوارہ بن سکے۔ اچھا، گجرات میں دعوت اسلامی کی کون کون سی آن لائن سروسز موجود ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی عظیم بھائی، ہمارے دعوت اسلامی کا الحمدللہ 5000 مراکز میں سے ایک جو گجرات کا ہمارا فیضان مدینہ ہے، مدنی مرکز ہے، اس میں الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے، جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے۔ پھر اس کے تحت جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی آن لائن جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ کی برانچ کا یہاں پر آغاز ہوا ہے، جس کے تحت ہمارے مور دین 27 جو ہے وہ کورسز یہاں سے کروائے جا رہے ہیں۔ اسلامی بہنوں کی الگ سے ایک تربیت گاہ قائم ہے جہاں پر ان کو ٹریننگ، اپنے جو قرآن کی، حدیث کی، درس و بیان کرنے کی، نیکی کی دعوت دینے کی ایک طریقہ کار سکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کورسز جو ہیں وہ یہاں سے الحمدللہ عز و جل کروائے جا رہے ہیں۔ 150 سے زیادہ جو اس کے بنے ہوئے ہیں ہمارے باکس کہہ لیں، کمپیوٹر کہہ لیں، کہ جو ایک ہی سینٹر کے اندر یہاں پر موجود ہے۔ یہاں دن میں اسلامی بہنیں بچوں کو، بچیوں کو ملک اور دوسرے ملکوں میں خاص طور پر، اس میں آسٹریلیا، امریکہ اور UK، یورپ کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو ان میں دن میں ہماری اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں اور رات میں قاری صاحبان بچوں کو آن لائن پڑھاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ عز و جل اب داخلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ عید قربان سر پہ ہے اور سنت ابراہیمی کے حوالے سے ہر مسلمان جوش و خروش میں ہے، دعوت اسلامی اس معاملے میں اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی، دعوت اسلامی نے جہاں بہت ساری اور سروسز دی ہیں، ایک قربانی کے حوالے سے بھی لوگوں کو شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اچھے انداز میں ان کا درست طریقے سے قربانی ہو جائے، اس کا ایک پورا نظام بنایا گیا، اور ہم نے اجتماعی قربانی کا پورا ایک شعبہ قائم کیا ہے کہ جس کے تحت مفتیان کرام، علماء کی زیر نگرانی ہر شہر میں ہمارا اس کا ایک ہماری مجلس بنتی ہے، یعنی کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی وہاں پر جو خریداری کے ماہرین ہوتے ہیں، جو جانور خریدنا ہے، پھر ان کے قربانی کروانے کا، جو قصاب سے گوشت فروش ان سے جو ٹھیکہ کرنا ہے جانور ذبح کروانے کا، تو ہم نے لوگوں کو یہ بھی سروس دیا ہے، یعنی کہ ہم وکالت لیتے ہیں، اس کا پورا وکالت نامہ بنا ہوا ہے کہ جو ہمیں قربانی کی اجازت دیتا ہے اس سے وکالت نامہ لیا جاتا ہے، پھر جانور کا نمبر ہم لگاتے ہیں کہ اتنے نمبر جانور کی بکنگ ہو رہی ہے، ایک جانور میں آپ جانتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اب یہ کہ جو جس نمبر کے جانور میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے اس کا پھر ٹائمنگ ہم رکھ لیتے ہیں کہ اتنے بجے آپ کا جانور اپروکسیمیٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے جانور ہمارے ذبح ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں اس نمبر جانور کی باری آئے گی، تو ان کو اس حساب سے ہم جو ہے وہ اس کا ٹوکن دے دیتے ہیں ان کا وکالت نامہ لے کے، تو یوں جتنے حصے جمع ہوتے ہیں، لیٹ سے ہمارے یہاں پر اس بار 14,000 جو ایک حصہ رکھا گیا ہے اجتماعی قربانی میں۔ اب اگر پیسے کچھ بچ جائیں گے تو ہم نے جتنا جانور کی خریداری سے اس کے ذبح کے اخراجات تک جو اخراجات ہونے ہیں، اس کے بعد جو اس جانور کے پیسے بچنے ہیں اس کے حصے داروں کو ہم نے رابطہ کر کے ان کی بقیہ رقم واپس پہنچانے کا انتظام کرنا۔ اگر کوئی ڈونیشن میں دینا چاہے گا وہ الگ میٹر ہے، لیکن ہماری مجلس کو یہ تاکید ہے کہ یہ ان تک ان کے بچے ہوئے پیسے اور گوشت کی پوری تقسیم شرعی تقاضوں کے مطابق تول کے، پھر گوشت کے اندر جن اجزاء کا کھانا منع ہے ان کو قصاب کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ حصے اس میں شامل نہیں کرنے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور کے گوشت میں کھانے کی منع ہے، تو ان کو منع الگ کر کے تو گوشت کی صحیح تقسیم کر کے ان کے حصے داروں تک، بعض جگہوں پر گھر پہنچانے کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں تاکہ اچھے انداز میں ان کے گھر تک یہ پہنچایا جا سکے۔ اچھا حاجی اظہر صاحب، یہ بتائیں کہ دعوت اسلامی کے اخراجات کتنے ہیں اور مدنی عطیات کس طریقے سے جمع ہوتے ہیں؟ دیکھیں عظیم بھائی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آج ایک مسجد بھی چلانے کے لیے، محلے کی مسجد بھی ہے تو اس کو چلانے کے لیے بھی ڈونیشن چاہیے ہوتا ہے، چندہ چاہیے ہوتا ہے، چندے کے بغیر ایک مسجد کا انتظام بھی نہیں چل رہا ہوتا، تو دعوت اسلامی کے 5,000 کم و بیش ادارے ہیں،
اور دیکھیں ملک میں پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہمارے ادارے 60 سے زیادہ مراکز ہمارے یو کے میں ہیں، 49 سے زیادہ مراکز ہمارے باقی یورپ کے اندر ہیں، 50 سے زیادہ مراکز ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہیں، اسی طرح امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، دیگر ممالک کے اندر دعوت اسلامی کے جو سینٹرز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، اب ہر ایک ادارے کی اپنی اپنی ایک اخراجات کی ایک لمٹ ہے اور اس بجٹ ہے جس کے تحت ان کا نظام چلنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے پاس 5000 اداروں میں کم و بیش جو ہے وہ 30,000 یعنی مور دین 30,000 امپلائیز ہیں۔ ان 30,000 اجیروں کا، امپلائیز کا ہم نے پورا ایک نظام ہے جن کے ذریعے ہم نے ان کو سیلریز پے کرنی ہوتی ہے۔ ان میں مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، قاریہ باجیاں، جامعۃ المدینہ کے استاد، ہمارے اسی طرح امام اور جو ہے وہ مؤذنین ہیں جو ہمارے آن لائن میں پڑھانے والے ہیں۔ تو ان جو ہے وہ امپلائیز کی سیلریز تقریباً ہماری منتھلی 60 کروڑ روپیہ وی ہیو ٹو پے، یہ ایک سیلریز کا، امپلائیز کا ہے۔ پھر مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ جو رہائشی ہوتے ہیں، ان کے اندر طلبہ کا تینوں وقت کا کھانا، ان کے جو ہے وہ ریزیڈنس کے اخراجات، اس پہ ہم کوئی فیس نہیں لے رہے ہوتے، ان کو ہاسٹل دینا، ان کو مکمل مفت تعلیم دینا، ان کو کھانا دینا، یوٹیلٹی بلز، یہ ایک ایک ادارے کے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اپروکس ہمارا جو ہے نا بجٹ، وہ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ ہمارا مدرسۃ المدینہ جو حفظ و ناظرہ قرآن کا شعبہ ہے، اس پر ہمارا خرچ ہوتا ہے، اور کم و بیش 1 ارب روپیہ ہی ہمارا جامعۃ المدینہ جو عالم اور عالمہ کورس ہے درس نظامی، اس پر خرچ ہوتا ہے۔ پھر اس طرح مدنی چینل آپ دیکھتے ہوں گے، مدنی چینل بھی نان کمرشل چینل ہے اور اس کے ذریعے ہم کوئی کمائی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے، اس کو بھی ڈونیشن سے ہی ہم چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً ہمارا 60 سے 70 کروڑ روپیہ سالانہ مدنی چینل کا خرچ ہے، جو دن بدن بڑھ رہا ہے۔ جیسے پہلے مدنی چینل اردو تھا، پھر انگلش مدنی چینل شروع ہوا، بنگلہ مدنی چینل شروع ہوا، اب مدنی چینل فار کڈز، بچوں کے لیے مدنی چینل ہم لا رہے ہیں، یوٹیوب اور دیگر ہم اس پر تو نشریات اس کی دے چکے، اور شام 4 سے 6 بجے ہم بچوں کے لیے جو ہے وہ مدنی چینل پر نشریات دے رہے ہیں۔ اب مزید اس پر آگے بڑھیں گے تو اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے۔ آپ چونکہ چینل سے وابستہ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے کتنی کوشش اور محنت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح دعوت اسلامی کے یہ 107 شعبہ جات ہیں، تعمیرات، مساجد، مدارس، جامعات کی الگ سے جاری رہتی ہیں، تو یہ اربوں میں دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں۔ اب اس کے لیے اب سورس آف انکم ایک سوال ہوتا ہے عام طور پر، جیسے آپ کے بھی ذہن میں عظیم بھائی ہوگا کہ دعوت اسلامی کا سورس آف انکم کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا سورس آف انکم یہ ڈونیشن ہے، لوگوں سے ہم زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، صدقات ہے، خیرات ہے، لوگ دیتے ہیں، قربانی کی کھالیں دیتے ہیں، ویسے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں۔ کیونکہ دعوت اسلامی الحمدللہ شروع سے ہی امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو اس کے اندر اخلاص رکھا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی ایک دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، کوئی ان کے دنیاوی مقاصد نہیں ہے، کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ اب دیکھیں امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب جنہوں نے کوئی پراپرٹی اپنی نہیں بنائی، کوئی اپنے نام بینک اکاؤنٹ نہیں کروایا، کوئی ادارہ اپنے نام نہیں کروایا، اپنی تحریریں، اپنے بیانات، اپنی کیسٹیں، اپنی کتابیں تک دین کے لیے وقف کر دیں، وصیت لکھ دی کہ میری اولاد بھی ان چیزوں سے نفع حاصل نہیں کر سکتی، یہ سب اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ تحریک کے امیر و بانی کی کیا سوچ، پھر تحریک کے ساتھ چلنے والے ہماری مرکزی مجلس شورا اس کا کیا ذہن ہے، پھر لوگ دعوت اسلامی کے اداروں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس طرح دعوت اسلامی پر اپنا اعتماد کرتے، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ پھر جو حفاظ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو علماء فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو ادارے بن رہے ہیں، جو کام آگے بڑھ رہے ہیں، جو وہ دنیا بھر میں مدنی مراکز قائم ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھ دیکھ کر لوگوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کئی ایسی جگہیں جو غیر مسلموں کی پہلے عبادت گاہیں تھیں، دعوت اسلامی نے ان کو خرید کر مسجد فیضان مدینہ بنا دیا، اسلامک سینٹر بنا دیا، وہاں مدرسہ قائم ہو گیا، جامعہ قائم ہو گیا، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ قائم ہو گئے۔ تو اس طرح لوگ اپنا ڈونیشن، اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ چندہ دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم دعوت اسلامی کے ان کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم ہر شہر کا بجٹ بناتے ہیں، اس بجٹ کے تحت پھر ہم آگے لے کے چل رہے تھے۔ اب گجرات میں جیسے ہم بیٹھے ہیں تو گجرات میں ہمارے 83 مراکز ہیں، اس میں تقریباً 4628 اب تک اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب ان 4628 جو اسٹوڈنٹس ہیں،
ان کے لیے اب ان کے ٹیچرز کی سیلری، ان کے کھانا، ان کی تعلیم، یوٹیلیٹی بلز، اب تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا ان کا بجٹ ہے ماہانہ، جس کے تحت یہ لوگ جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ تو ماہانہ سالانہ ہم پورا بجٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ اپروکس کتنی ملے گی، ہمیں قربانی کی کھالیں پچھلے سال کتنی تھی اور اس سال اندازاً کتنی ہو جائیں گی، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ہمارا ہو جائے گا۔ اس کے مطابق پھر ہم دکانوں پہ چندہ بکس بھی رکھتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہمارے سٹال لگائے جاتے ہیں چندے کے، ڈونیشن سیلز لگائے جاتے ہیں، ہمارے مراکز میں ہمارے سیل ہوتے ہیں جن میں لوگ آ کر اپنا چندہ، اپنی جو ہے وہ صدقات، اپنی زکوٰۃ وغیرہ جمع کرواتے رہتے ہیں۔ پھر ہم اس بجٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا سالانہ بجٹ اتنا ہے، ہم اتنے زکوٰۃ میں رمضان میں جمع کر لیں گے، اتنا ہمارا ماہانہ ہے، پھر اس کے مطابق ہم تعمیراتی پروجیکٹس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جتنا ہمارے بجٹ میں گنجائش بڑھتی چلی جاتی ہے، ہم نئے پلاٹس پر نئی مساجد، نئے مراکز، نئے مدارس شروع کرتے چلے جاتے ہیں اور اسی کو آگے لے کر ہم بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ سب۔ ناظرین، آج کے ترقی یافتہ دور میں کسی بھی شخص کی مکمل فلاح کے لیے دعوت اسلامی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں آنے والے مہمان خصوصی حاجی اظہر اطاری صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔